अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आने वाले चंद हफ्ते बड़े क्रिटिकल हैं, ना ही सिर्फ सबकी ज़िंदगी जान और माल के लिए गिवन कोविड के हमारे सामने जो नंबर्स आ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन सामने है, लेकिन सियासत के लिए भी बहुत क्रिटिकल साबित होने वाले हैं आने वाले हफ्ते, क्योंकि पीडीएम ने ये फैसला किया है कि अपने जलसे जुलूस मनसूख नहीं किए जाएंगे और हुकूमत सिर्फ कोरोना का ढोंग मचा के तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की कोशिश कर रही है या पीडीएम के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। हमने देखा कि राउंड 1 के अंदर जलसे जुलूस जो हैं वो उनका आगाज़ गुजरांवाला से हुआ, फिर कराची और क्वेटा। राउंड 2 के अंदर जो इस हफ्ते इस संडे इतवार को पेशावर में पहला जलसा होगा राउंड 2 का, उसके बाद मुल्तान और फिर लाहौर, और लाड़काना के लिए भी बीबी शहीद की डेथ एनिवर्सरी के लिए भी एक जलसे का एहतमाम हो रहा है। ये जलसे जुलूस का सिलसिला जो है ये तो अभी थमने वाला है नहीं, कोई इम्पासे नजर आ नहीं रहा, किसी नेशनल डायलॉग का जिक्र या उसके लिए कोई पेशरफ्त की नहीं जा रही, कोई रास्ता हमवार किया नहीं जा रहा, और एक और अल्टीमेटम नहीं बल्कि डेडलाइन कहेंगे, ये हुकूमत ऑपोजिशन का ये कहना है कि जनवरी के अंदर ये हुकूमत जाने वाली है। ऐसी कौन सी जुगादरी है हिज़्ब इख्तिलाफ के पास, कौन सी यकीन दहानी है इस कॉन्फिडेंस के पीछे? कोई आइनी जमहूरी तरीका है जहन में इस हुकूमत को घर भेजने के लिए जनवरी के अंदर, या फिर कोई ऐसा वही लाहे अमल जो राउंड 1 में जिसका हमने एक स्क्रीनशॉट देखा, वो देखा हमने कि इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया, दर्जा हरारत बढ़ाई गई क्या, और वो पीडीएम की अपनी 11 जमातें जो हैं उनके दरमियान भी बहुत से हमने देखा कि डिफरेंसेस इसकी वजह से पैदा हुए। क्या अगर राउंड 2 के अंदर ऐसा ही किया जाएगा और अगर मियां साहब ने एक बार फिर अपना वार खुल के किया और डंके की चोट पे किया, तो क्या पीडीएम और दीगर सियासी जमातें इसकी मुतहम्मिल होंगी, या क्या यही वाहिद तरीका है कि जो उनकी नज़र में एस्टैब्लिशमेंट बैक कर रही है इस हुकूमत को, वो बैकिंग जो है ख़त्म हो जाए, वो पीछे हट जाएं? वरना एक रेजर शार्प मेजॉरिटी है हुकूमत की, नो कॉन्फिडेंस के लिए भी तगदो करनी पड़ेगी, कुछ इत्तेहादी वैसे ही नाला हैं। यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत हाल में जब कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जो हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं, जो पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं लोग, और जो शरह अमवात हैं वो बड़ी परेशान कुन हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कैसे मुमकिन है हिज़्ब इख्तिलाफ जो मई जून जुलाई के अंदर सरापा एहतजाज थी कि हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन करे, वो आज किसी भी किस्म की SOPs या किसी भी किस्म के जो मेजर्स लेना चाह रही है हुकूमत, उनकी मुखालफत कर रही है, जबकि जुडिशरी भी हम देख रहे हैं, कल भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि हुकूमत को मुकम्मल जिम्मेदारी लेनी है, हुकूमत की अपनी पॉलिसी में भी कन्फ्यूजन है। तो जुडिशरी बहरहाल कह रही है ये वक्त ऐसा है कि आपको कर गुजरना है, आपको मुकम्मल बंद कर देना चाहिए सबको। तो एक फाइन लाइन एक बार फिर क्रिएट करनी पड़ेगी। इस बार सिर्फ मुईशत और जानों के हवाले से डिबेट नहीं है, इस बार डिबेट ये भी है कि इस मुल्क की सियासी क़यादत क्या एक पेज पे आएगी या नहीं आएगी। और साथ ही बात करते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक और बड़ा फैसला आया है। चंद सहाफ़ी जो हैं वो पेमरा बैन फ्री स्पीच के हवाले से उन्होंने अदालत का रुख किया, और अदालत की तरफ से कहा गया कि एक मफरूर शख्स को के लिए आप फ्री स्पीच को कैसे एडवोकेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि ज़रा सी कन्फ्यूजन ये भी है कि क्या ये जनरली फ्री स्पीच के ऊपर थी, एक जनरलाइज पटिशन थी, या ये बिलखसूस मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए इसको ड्राफ्ट किया गया। इन सारी बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, सीनियर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दिफाई तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सर, पहले फरमाइएगा कि अब तक हम देख चुके हैं कि एक जज, एक सहाफ़ी, MPAs और अनगिनत पॉलिटिशियंस जो हैं वो कोरोना के लिए पॉजिटिव टेस्ट हो गए हैं। इसके बावजूद ऑपोजिशन बज़िद है कि वो अपने जलसे जुलूस मनसूख नहीं करेगी, तो जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? देखिए, ये तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, इज्तिमाई जिम्मेदारी का नाम है, और जिस किस्म की सियासत या जिस किस्म का बयानिया इस सियासत में कोविड के ऊपर डेवलप हो रहा है, वो तो मुझे लगता है कि किसी तरह की भी कोई जिम्मेदाराना सियासत नहीं है, सियासत है ही नहीं, बल्कि बीमारी पे कौन सियासत करता है, और इस किस्म की बीमारी पे जिसने कि दुनिया में वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है। इसके बावजूद ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, सियासत भी उसका हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा सा सबक ले लेते हैं अमेरिका से। अमेरिका ने इलेक्शंस किए और उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ की।
ان الیکشن میں تبدیلی یہ کی، انہوں نے کہا کہ میل ان ووٹنگ کا ایک بہت بڑا پرسنٹیج اجازت دے دی. بہت ساری ریاستوں نے اس میں تبدیلی کی قانون کے اندر. پھر اس کے بعد ان کی گنتی کا عمل، اس میں تبدیلی کی. یعنی وہ تمام تبدیلیاں کی جو کہ لوگوں کو اس قسم کی کووڈ کی سچویشن میں انیبل کر سکتی تھی کہ وہ اپنا حصہ، فرینچائز کا جو حصہ ہے اس کو ادا کر سکیں اور وہ اپنا ان کا ووٹ کاؤنٹ کر سکے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں ایک سبق تھا. دوسرا، آپ نے پھر اسی ٹرمپ اور ادھر بائیڈن کا آپ نے ایک فرق دیکھ لیا. ٹرمپ بغیر ماسک کے کووڈ کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بالکل ڈسریگارڈ کرتے ہوئے اس نے لوگوں کا ہجوم اکٹھا کیا، اور ہجوم اکٹھا کرنے کے بعد اس نے اپنے جلسے کیے. وہ بھی ایک رخ آپ نے دیکھا. اور پھر بائیڈن کا رخ دیکھا کہ وہ اسی طریقے سے وہ گیا، لیکن ایک کھلی میدان میں گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے دور کھڑا کر کے لوگوں کو اس طریقے سے. تو یہ جو ہماری اپوزیشن ہے، اگر اس کو اپنے جلسے کرنے ہیں اور کرنے چاہیے اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے، حالانکہ پاکستان امریکہ نہیں ہے، پاکستان کے پاس کیپیسٹی امریکہ کی نہیں ہے. پاکستان بہت جلدی ان تمام چیزوں سے اوور ویلم ہو جائے گا، اور ہمارے پاس اس طرح کے معاملات، اس طرح کے طریقے بھی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو بچا سکیں. غریبی بھی بہت ہے، غربت بھی بہت ہے. تو اگر تھوڑا سا یہ صبر کر لیتے تو بہتر تھا. لیکن اگر نہیں تو ماسک پہنوائیں، 6 فٹ دور رکھیں، اور اس کے بعد ہزاروں درجے کا جلسے کریں. کون روکتا ہے؟ اچھا میر صاحب، ہم نے کل دیکھا فیصل آباد میں وزیر اعظم ایک کراؤڈ سے مخاطب تھے، ادھر بھی ایس او پیز کو خاطر میں نہیں لایا گیا. کسی نے ماسک ادھر لگایا ہوا تھا، کسی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، کسی نے ناک کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور شانہ بشانہ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا. پھر گلگت بلتستان کے بھی آپ نے جلسے جلوس دیکھے جس کی وجہ سے حزب اختلاف سراپا احتجاج ہے کہ تب کرونا تھا نہیں جب کیمپیننگ کرنی تھی، اور اب ایک دم کرونا یاد آ گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت جو ہے حزب اختلاف کی تحریک روکنے کے لیے کرونا کو ڈھال بنا رہی ہے؟ دیکھیں، جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہے نا، NCC، جس کے اجلاس میں کہا گیا کہ یہ طے ہوا ہے کہ سیاسی جلسے جلوس جو اس پر پابندی لگا دی جائے گی، تو اس اجلاس کے کچھ جو شرکاء ہیں، جو آپ کو پتہ ہے بڑے سلیکٹو لوگ ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو مجھے یہ پتا چلا کہ اس اجلاس میں کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے طور پر یہ اعلان کر دیا کہ جی NCC نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور آج اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ وہاں پہ کوئی متفقہ فیصلہ نہیں تھا. جو سندھ گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہی تھی عذرا پیچو، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ سیاسی سطح پہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ سیاسی سطح پہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو چیف منسٹر ایک جن کا تعلق PTI سے ہے، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم نے پابندی لگا بھی دی تو اپوزیشن اس کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان تو کر دیا، لیکن NCC کا نام استعمال کیا، لیکن NCC میں کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. اگر آپ نے پاکستان میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنا ہے اور سیاسی جلسے جلوس کچھ عرصہ کے لیے آپ نے بند کرنے ہیں تو میں اس کے حق میں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جلسے اگر اسی طرح ہوتے رہے تو ان سے کرونا وائرس مزید پھیلے گا. لیکن ان جلسے جلوسوں کو وقتی طور پہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ خود تو نہ جلسے کرتی، حکومت نے خود بھی جلسے شروع کر دیے. آپ حکومت میں، آپ اپوزیشن میں تو نہیں ہے، اور آپ کوئی جلسے اس لیے تو نہیں کر رہے کہ جناب آپ نے کسی ہسپتال کا افتتاح کرنا ہے یا کسی یونیورسٹی کا افتتاح کرنا ہے. آپ اپوزیشن کے جلسوں کے مقابلے میں جلسے آپ نے شروع کر دیے، اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے جلسوں میں اتنا کراؤڈ نہیں آ رہا جتنا کراؤڈ اپوزیشن کے جلسوں میں آ رہا ہے، تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کرونا وائرس کا دوسرا سپائک جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور اس کو روکنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. لیکن حکومت جو ہے اس کو ایک حکومت کا کردار ادا کرنا چاہیے. چودھری صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے باوجود اتنی ہٹ دھرمی دکھائی جا رہی ہے؟ کیا اس کو، اور یہ میں اتفاق ہے، آئی ایگری ود میر صاحب کہ حکومت کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے، مگر کیا اپوزیشن بالکل مبرہ ہے؟ لاکھوں کروڑوں لوگ اگر آپ لوگوں کو موبلائز کریں گے، ٹرانسپورٹ ہوئے گی، وہ ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، اس قوم میں ڈسپلن نہیں ہے. آپ بھی امریکہ کی مثال دے رہے تھے، دیر از نو ڈسپلن ان آر نیشن. سو کون پہنے گا، کون اپنے ایک گراؤنڈ کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ کرے گا؟ تو یہ ذمہ داری تو اپوزیشن کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے، اینڈ دس از ویلکمنگ میس مرڈر، آئی ایم سوری ٹو سے.
بالکل صحیح بات ہے. میس مرڈر امریکہ میں میس مرڈر ہو گیا, برازیل میں میس مرڈر ہو گیا. یہ میس مرڈر ہی ہے جہاں پر کہ جہاں کے لیڈرز جو ہیں وہاں اس قسم کی بات کریں کہ کرونا کوئی چیز ہی نہیں ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا فرق ہی نہیں پڑتا. تو مثال کے طور پہ جو آج پی ڈی ایم والے بات کر رہے ہیں وہ میس مرڈر کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو ہم اگر وہاں پہ چودھری صاحب اگر حکومت کے اندر ہمیں منافقت نظر آ رہی ہے کہ اپنے جلسے جلوسوں کے لیے اور اپنی الیکشنئرنگ کے لیے یہ کام کرتی ہے, تو اپوزیشن میں بھی تو ہے نا سر, جو مئی جون تک لاک ڈاؤن چاہ رہی تھی. میں اس لیے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کی بات علیحدہ اور اپوزیشن کی علیحدہ. اگر گورنمنٹ نے فیصلہ آباد کے اندر یہ کچھ کیا تو اس نے غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب ایز اے لیڈر پرائم منسٹر اگر ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. لیکن ایگزامپل عمران خان کے سیٹ کرنے سے پی ڈی ایم رک جائے گا, یہ بھی تو ہمیں سوال کا آپس میں سوچ لینا چاہیے. پی ڈی ایم رک جائے گی؟ پی ڈی ایم تو سمجھتی ہے کہ دے ہیو عمران خان اگینسٹ دا وال, اور بس ایک اور دھکا اور دو اور اس کے بعد یہ عمارت گر جائے گی. وہ تو طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہماری کرسی ملنے والی ہے عمران خان کی. دوسری بات ایک اور میں جس چیز سے اگری نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو بیٹھ کے آپس میں اصل میں ایک کوارڈینیشن کرنی چاہیے کہ ہم نے پہ اس کو جو ہے نا ہم نے جلسے نہیں کرنے. ان کے دماغ نہیں ہے یہ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کووڈ کیا ہے. ان کو بتانا پڑتا ہے, اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھ سیکھیں گے, چاہے وہ گورنمنٹ ہوگی چاہے وہ پی ڈی ایم ہوگا. دے نو ایگزیکٹلی واٹ دے آر ڈوئنگ. ان کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ پتا ہے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, ان کو پتا ہے کتنی موت لے کے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس. ان کے دماغ کام نہیں کرتے. اور سب سے بڑھ کے وہ جو لوگ جائیں گے ان کے دماغ نہیں ہے. وہ کون ہے؟ Who are the people? ان کو کون لے کے جاتا ہے, کون ہانک کے لے کے جاتا ہے وہاں پہ. تو اس لیے خدا رہا یہ ذمہ داری گورنمنٹ کا کام کیا ہے. گورنمنٹ رولز ریگولیشنز بناتی ہے, اویئرنیس کریٹ کرتی ہے, بتاتی ہے کہ اس کا یہ طریقہ ہے. پھر ذمہ داری پڑ جاتی ہے جو معاشرے کے لیڈرز ہوتے ہیں جن میں سیاسی لیڈر بھی شامل ہیں. دے آر دا ونز. میڈیا کا کام ہوتا ہے لے کے جانا. تماشا دیکھنا ہے, موتیں دیکھنی ہیں تو پھر جو مرضی بیٹھ کے کرتے رہے. تو میں نہیں ایگری کرتا اس سے کہ کوارڈینیشن کے بعد ہی سیدھے ہوں گے. کوارڈینیشن کے بعد سیدھے نہیں ہوں گے. ان کی سیاست ہی کچھ اور ہے, ان کے تماشے ہی کچھ اور ہے. یہ لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. لوگ وہ سیڑھیاں جس پہ چڑھ کے ہی اپنی کرسی کے پاس جائیں گے. میر صاحب مجھے یہ وقفے سے پہلے بتا دیجیے, پھر اتوار کا تو جلسہ پشاور میں اے این پی, جے یو آئی ایف, فے مل زوروں سے تیاریوں کے اندر ہیں, ہر چیز کے اوپر پلاننگ, آرگنائزیشن, لاجسٹکس. تو یہ تو ایز وی اسپیک اگلے 48 گھنٹوں میں آپ کو لگ رہا ہے کال آف ہو جائے گا یا مشکل ہی ہے؟ نہیں, یہ کال آف بالکل نہیں ہوگا, اور یہ جلسہ جو ہے وہ ہر صورت میں کرنے کے لیے کمیٹڈ ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا, اور اے این پی بھی کہتی ہے ہم نے پیچھے نہیں. لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہ رہا ہوں. ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے ہماری پارلیمنٹ کی, اس کا کل بھی اجلاس تھا اور اس کا آج بھی اجلاس تھا. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے, رانا تنویر صاحب. اور اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں. کل بھی اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو جلدی ختم کیا گیا, اور بہت سے جو لوگ ہیں خواجہ صاحب, شہری رحمان صاحب تو اٹھ کے چلے گئے, سارے کے سارے, خاص طور پہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اپنی بات کر کے بھاگتے گئے وہاں سے. اور آج بھی یہی ہوا, اور آج بھی چھوٹا سا اجلاس کر کے انہوں نے جس نے بات کرنی تھی وہ بات کر کے بھاگ جاتا تھا. تو خود تو آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں بھی آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ ماسک کی بات کر کے آپ بھاگ جاتے ہیں, اور پھر ساتھ میں یہ بتاتے بھی ہیں ساتھ میں کہ وہ میرے اسلام 5 دوست جو ان کو کرونا ہو گیا ہے. یہ بھی کہتے ہیں وہ نوید قمر صاحب پچھلے اجلاس میں آئے تھے, ان کو اسی اجلاس سے انفیکشن ہو گیا ہے. پرویز اشرف صاحب کو یہیں سے انفیکشن ہو گیا ہے, اور خود جو ہے وہ جلسہ کر رہے ہیں پشاور میں اتنا بڑا, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ آؤ تاکہ تم سب کو کرونا ہو جائے. اٹس اے شیم سر. کہتے ہیں تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیسے لوٹا, مجھے راہزنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری سے سوال ہے. اٹس اے شیم. پوری پولیٹیکل قیادت اس عوام کو جو ہے اپنی سیاست کے پیچھے لگائے ہوئے ہے, یعنی کہ میس مرڈر سے کم اس کو نہیں گردانا جائے گا. اینڈ the responsibility lies across the board. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پوچھیں گے کہ جنوری 2020 میں حکومت کیسی چلتی جاتے دکھائی دے رہی ہے حزب اختلاف کو, کیا جگادری ہے یا آئینی قانونی جمہوری کوئی طریقہ ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मीर साहब, हमने राउंड 1 के अंदर देखा गुजरांवाला, कराची, क्वेटा के दर्जा हरारत इतना बढ़ा दिया गया कामयाबी से हिज़्ब इख्तिलाफ की जाने से पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट वाज द टॉक ऑफ द टाउन। हमारे बुलेटिन्स ने लीड किया, हमारे टॉक शो से बात हुई, इस्टेब्लिशमेंट को भी एक बड़ी अनईजी पोजीशन में डाला गया, हुकूमत वक्त भी पैनिक कर गई। लेकिन इसके बावजूद राउंड 2 के अंदर बताया जा रहा है कि एक बार फिर दर्जा हरारत मजीद बढ़ाया जाएगा, देखने के लिए कि अब कहीं ना कहीं कोई नजर आता है कि एस्टैब्लिशमेंट बैक ऑफ करे या हुकूमत की स्पेस कम हो, अपोजिशन की स्पेस बढ़ जाए। ऐसा होता आपको दिखाई दे रहा है राउंड 2 के अंदर? क्या विल इट बी मोर डेंजरस? देखिए मेहर साहबा, अगर आप पिछले 5-6 दिन में जो पिंडी में हुआ, पिंडी में तहरीक लब्बैक वाले कोई बहुत बड़ा जुलूस लेके नहीं आए थे, लेकिन वो जुलूस जो है वो तकरीबन 24 घंटे तक फैजाबाद के आसपास मौजूद रहा और मीडिया ने उसको बिल्कुल नहीं दिखाया। और जुलूस के शुरका जो है वो मीडिया से बड़े नाराज थे कि जी हम इधर आए हैं बड़े नोबल कॉज के लिए, लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा। लेकिन ये आप सब लोग जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, आपको पता है कि उस जुलूस को रोकने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए स्टेट ने पूरा जोर लगाया। सैकड़ों नहीं हजारों आंसू गैस के शेल फायर किए, रबड़ की गोलियां जो हैं वो हजारों की तादाद में फायर की गई, लेकिन वो जुलूस के जो शुरका है वो टस से मस नहीं हुए। इतनी सख्त सर्दी में भी वो सारी रात वहां पर बैठे रहे। आप उनको 14,000 कहें, 15,000 कहें, 20,000 कहें, जितने भी थे, तो मैंने वो खुद देखी है अपनी आंखों से। वो हजारों शेल जो है आंसू गैस के, जो खत्म हो गए थे इनके पास, इनका स्टॉक ही खत्म हो गया था। तो वो उनको तो आप नहीं रोक सके, आप उनको भगा भी नहीं सके। आपने फिर सरेंडर किया, आपने उनके साथ एक रिटन एग्रीमेंट किया। जिन उनके लोगों ने पुलिस को मारा था, उनको गिरफ्तार किया गया था, आपने उन सबको जेल से छोड़ा और फिर वो जुलूस वापस गया। और अब आप कहते हैं कि जी आप फ्रांस के एम्बेसडर को भी पाकिस्तान से निकालेंगे और पार्लियामेंट जो है वो इस सिलसिले में करारदाद मंजूर करेगी। तो आप तहरीक लब्बैक को तो रोक नहीं सके, तो आप पीडीएम के 50,000 या 1 लाख लोग अगर इस्लामाबाद आ जाए तो आप उनको कैसे रोकेंगे? तो मैं समझता हूँ कि जो तहरीक लब्बैक को रोकने में पूरी रियासत नाकाम हुई है और फिर आपने उनके साथ एक सरेंडर करके उनके साथ आपने एक रिटन एग्रीमेंट किया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी सामने आई है। और पीडीएम जो है वो आपकी इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पीडीएम को समझ आ गई है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पहले तो शायद उनको लाठी के इस्तेमाल का ख्याल ना आया हो, लेकिन तहरीक लब्बैक ने लाठी इस्तेमाल कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि अब पीडीएम वाले वही करेंगे जो तहरीक लब्बैक ने किया है। चौधरी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं टीएलपी का ये फॉर्मूला तो पिछली हुकूमत के अंदर भी आजमाया गया है, इसमें तो कुछ नया था नहीं। पिछली हुकूमत को भी गोडे टेकने पड़े और मुआहिदा साइन करना पड़ा, लेकिन इस बार ये जरूर फर्क है कि इस बार तो अल्लाह ने ऐलान एस्टैब्लिशमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है मियां साहब की तरफ से। पीडीएम के दीगर जमातें ये ना भी चाहें तो हमें भी इनका एक बड़ा वल्नरेबल पॉइंट पीडीएम के अंदर दिखाई दिया सबको, जिसके ऊपर बाद अज़ां इवन आफ्टर द कराची इंसिडेंट जिसको रिजेक्ट कर दिया पीएमएलएन ने उस इंक्वायरी को, उस कामयाबी थी कि इकट्ठे हो गए, इन लोगों ने इत्तेहाद को वापस स्टिचअप कर लिया। बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये जरूर देखा कि उसके रिजल्ट्स आए। आपको लगता है कि राउंड 2 ज्यादा खतरनाक होगा पीडीएम के जलसे जुलूस का? और दूसरा कि क्या एस्टैब्लिशमेंट को बैक फुट पे डालने की एक बार फिर कोशिश की जाएगी कि वो रीएवैल्यूएट करे, रीथिंक करे अपनी सपोर्ट जो है, जो हुकूमत को एक्सटेंड की हुई है बकौल इनके? हाँ बिल्कुल ठीक है। एट व्हाट कॉस्ट? मतलब मैं इस पे आता हूँ, लेकिन पहले मैं क्विकली ऑन दी तहरीक लब्बैक वाला जो मिसाल हामिद मीर साहब ने दी, मैं उसकी जरा एक मिसाल और दे दूँ। 2014 में 126 दिन का धरना हुआ और बिल्कुल पार्लियामेंट के बाहर, और जो कुछ उसके बाद हुआ वो अब सब जानते हैं। लेकिन 126 दिन के बाद फिर वो ख़त्म हो गया, जो भी वजूहात बनी। लेकिन कोई ना नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी, ना पीएमएलएन की हुकूमत ख़त्म हुई, वो कम से कम धरना कुछ नहीं कर पाया उस हुकूमत को। तो ये चीज़ें अगर इस किस्म की सियासत की रीत हमारे यहाँ अगर पड़ चुकी है, या और उसी धरने से शायद टीएलपी ने भी कुछ देखा होगा कि कुछ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जाके धरने दिए जा सकते हैं, तो ये रीत अगर चल पड़ी है तो पीडीएम भी इसको कर लेगी और शायद देखेगी कि क्या होता है। अब क्या इसकी वजह से, इस किस्म के धरने की वजह से, अगर उस वक्त की हुकूमत जो थी वो अपने तौर पे उसने उसको फेस ऑफ किया और खड़ी रही, तो क्या एक सवाल ये आज पैदा होता है कि हम जब ये देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम की कोशिश, खास तौर पे पीएमएलएन की, कि बैक ऑफ कराया जाए फौज को,
فوج پہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ جی آپ اس کو لے کے آئے, یہ ہوا وہ ہوا, ہماری چوری ہوئی وغیرہ وغیرہ. یہ سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے وہ سب پاکستان جانتا ہے کہ کس حد تک جیسا ہے ویسا ہی ہے, پہلے بھی ایسا ہوتا تھا اب بھی ایسا ہی ہے. لیکن اس سے آگے نکل کے مجھے بتائیے کہ عمران خان کو ہٹا کے لانا کس کو ہے؟ یعنی آج فوج یہ سوچتی ہوگی کہ کون سی پاسبلٹی ہے, کیا اپرچونٹی ہے. مریم بی بی کو لے آئے, مریم بی بی نے تو جنگ لے لی ہوئی ہے فوج کے ساتھ, تو وہ فوج کے ساتھ لڑیں گی یا فوج مریم بی بی کے ساتھ لڑے گی ایز پرائم منسٹر, یا نواز شریف صاحب کے ساتھ, یا انڈیا کے ساتھ لڑے گی, یا افغانستان میں لڑے گی. تو اس لیے مریم بی بی تو کوئی بہت اچھی اس وقت سیاست نہیں کھیل رہی. تو میر صاحب آپ اتفاق کر رہے ہیں. دوسرا, کیا اگر مریم اور بلاول صاحب نے اگلے 2-2.5 سال اپنا قد کاٹ اور اپنی سیاسی شخصیت کو ابھارنا ہے تو مولانا صاحب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے؟ کون سا جمہوری آئینی طریقہ ہے کہ جنوری 2020 کے اندر اس حکومت کو گھر بھیجیں؟ یہ دیکھیں, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مریم اور بلاول ٹھیک ہے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں, لیکن ان کی تو سیاست اسٹیبلش ہو رہی ہے. لیکن ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ریاستی ادارے اتنے کنٹروورشل ہو گئے ہیں, اتنے پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوئے تھے. پرویز مشرف کے دور میں بھی لوگ بڑے نعرے لگاتے تھے, لیکن ہمارے ڈرائنگ رومز میں اور سڑکوں پہ اور چوکوں میں اور چراہوں میں اس طرح جو کچھ ریاستی ادارے ہیں ان کے سربراہوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی جس طرح کہ اب ہو رہی ہیں. اور فرق ہمیں رکھنا چاہیے, پرویز مشرف ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا اور آج پاکستان میں ایک منتخب جمہوری حکومت ہے, اور بجائے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا جو ایک سیاسی مخالف ہے عمران خان اس کو ٹارگٹ کرے, وہ کسی دوسرے راستے پہ چلے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل بھی میرے خیال سے کوئی مناسب چیز نہیں ہے. اور اگر یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلتی بھی رہتی ہے اور 2-2.5 سال مزید وہ گزار بھی لیتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس دوران اپوزیشن جو ہے وہ اپنی کو پالیسی چینج کرے گی. وہ مزید گن ڈالیں گے, کیونکہ جس طریقے سے آپ دیکھیں نا, پہلے تو نیب لگی ہوئی تھی نا اپوزیشن کے خلاف, اب تو پنجاب کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بھی میدان میں آ گیا ہے. اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اگر میدان میں آئے گا اور لوگوں کی بہنوں اور ان کی بیویوں اور ان کی بیٹیوں کے خلاف مقدمے قائم کرے گا, تو وہ عمران خان کو تو گالی نہیں دیں گے نا, وہ تو اسی کو دیں گے نا. تو میر صاحب پھر لگے ہاں تو یہ بھی بتا دیجئے کہ پی ڈی ایم یا میاں صاحب کا نیریٹو جتنا عمران خان صاحب کو فیور کر رہا ہے, کیا اتنا ہی بزدار صاحب اور ایک کمزور پنجاب کی حکومت پی ڈی ایم کو ایمونیشن نہیں دے رہی؟ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس مسئلے پہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. آصف زرداری صاحب کوشش کر رہے تھے کافی دنوں سے کہ اب صرف جلسے جلوس نہ کیے جائیں بلکہ پنجاب میں اور بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے, اور اس کے بعد اگر پنجاب اور بلوچستان جب کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر مرکز میں بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے. کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جنوری 2021 میں عمران خان کو نکالنا ہے, تو اس کا واحد آئینی راستہ یہی ہے. آپ نو کانفیڈنس کریں اور کوشش کریں کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ عمران خان کو لے کے آئے ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جائیں. میرے خیال سے وہ نیوٹرلائز نہیں ہوں گے. یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ نیوٹرلائز ہو جائیں گے تو وہ ایم کو کی جنت میں رہتا ہے, اس لیے کہ جو وقت ختم ہو گیا. آپ کے پاس کوئی اس طرح کی اطلاع, میاں صاحب اتنی ہی خطرناک باتیں یا اسی وگر اور ٹون اور ٹینر رکھیں گے راؤنڈ 2 کے اندر, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب نہیں ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ کچھ مزید آگے جائیں گے, اور مجھے نہیں پتا پشاور کے جلسے میں جائیں گے یا لاہور کے جلسے میں جائیں گے, لیکن وہ کچھ مزید آگے جائیں گے اور کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ جس سے ایک ریاستی ادارے کا جو ڈسپلن ہے میرا خیال ہے اس پر بھی زد پڑ سکتی ہے. تو آپ ان کو, میں جتنا ان کو جانتا ہوں پچھلے 25-30 سال سے میں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں, وہ بہت کیلکولیٹڈ گیم کرتے ہیں اور وہ جو بھی کر رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں, اور شاید ان کو پتا ہے کہ کوئی مجھے پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے نہیں کرے گا اور میں نے پاکستان واپس اب نہیں آنا, تو اس لیے وہ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جناب سر میں نے کل میرا وقت ختم ہو گیا, جیسے آپ کی اس بات سے 2014 کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ 2014 میں عمران خان نے دھرنا دیا تھا, کچھ نہیں ہوا. عمران خان جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہو کے امپائر کا نام لیتا تھا, کسی جرنیل کا یا ڈی جی آئی ایس آئی کا نام نہیں لیتا تھا. یہ اپوزیشن تو دوسرا کام کر رہی ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہوں گے. ٹھیک, بہت شکریہ میر صاحب. چودھری صاحب یہ کل بھی ہم نے کوئکلی ڈال دیں جی. میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. میرا اپنا خیال یہ ہے, میری اپنی ریڈنگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل اس میں کسی قسم کے پریشر میں نہیں آئے گی. اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک انفارچونیٹ ایڈورسری ملک کے اندر کریٹ ہو چکا ہوا ہے.
لیکن میں نے بھی یہی یہ کہا ایسے ایڈورسری ہے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ لڑے گی عمران خان کے پیچھے کھڑی رہے گی. کبھی نہیں لڑے گی اور میں نے کبھی یہی پریشر کہا میں کہ نہیں آئے گی. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے کھڑی رہے گی. چلیں آئی ول لیو سم فوڈ فار تھاٹ فار یو. یہ کل بات ذکر میں نے کی تھی کہ کچھ ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ فری سپیچ کا کیس اور وہ دفاع اپنا یو کے لڑیں. فری سپیچ کے اندر ان کے خلاف ادھر چارجز ہوں, غداری کے ادھر مقدمے درج ہوں, وہ اس حد تک درجہ حرارت لے جائیں اور اپنی باتوں کو لے جائیں کہ غداری کا مقدمہ ہو, اس کے اندر ڈیتھ پینلٹی ہو, اور پھر وہ یہ پلی کریں کہ ادھر تو ڈیتھ پینلٹی بھی ہے اور کورٹس بھی انفیئر ہیں, جس کے اوپر ایز وی سیڈ کوئی مائیکل آل بھی ان کو ادھر سے ہٹا نہیں سکے گا. بٹ اف دیٹس دا کیس, دیگر جماعتوں کو بالکل سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا کہ ان کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے. ایک بات پھر یہ نہ ہو کہ سارا کا سارا فائدہ صرف ایک سیاسی جماعت اور ایک شخصیت لے کے سائڈ پہ ہو جائے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد بات کریں گے. پولیو پوری دنیا میں ختم ہو گیا ہے, لیکن پاکستان میں ابھی کیسز پھر بھی آ رہے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیدہ صدف اکبر صاحبہ, آپ مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور انفیکشن کنٹرول مینیجر بھی ہیں ایک ہسپتال میں. ڈاکٹر محسنہ بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سیدہ, فرمائیے گا کہ پولیو پوری دنیا میں ختم ہو گیا مگر پاکستان میں ابھی بھی کیسز آ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا آپ دیکھتی ہیں اور کیسے اسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, پولیو کے خاتمے کے متعلق جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو ابھی جیسے اب جو ہے پولیو جو ہے ادر کنٹریز میں نہیں ہے, سوائے اب پوری دنیا میں جو ہے صرف 2 کنٹریز میں. تو ہمیں دوسرے ممالک کی جو کارکردگی ہے کہ وہ کن پیرامیٹرز پر عمل کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس مہلک مرض کو ختم کیا اور انہوں نے اس میں کون سے اسٹیپس لیے, تو ہمیں اس کو جو ہے تھوڑا سا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پولیو کے وائرس کو ابھی تک 100% تک اپنے ملک میں جو ہے ختم نہیں کر پائے. تو اگر ہم اس کی وجوہات کی بات اگر ہم کریں تو اس میں ایک میری نظر میں جیسے ایک کمبائنڈ حکمت عملی میں ناکامی ہے کہ ہم لوگ ایک کمبائنڈ اس میں جو ہے ایک ہماری حکمت عملی نہیں ہے, اور ایک قومی سطح پر صوبائی اور ضلعی انتظامات جو ہیں اس میں ہم ابھی تک جو ہے سکسیسفل نہیں ہو سکے. آپ کو لگتا ہے اس میں مذہبی عنصر بھی غالباً آتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ جس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلانا چاہتے, اور ہمارے علماء دین کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ تو ہم بہرحال جو ہے اویئرنیس کیمپینز بھی چلائی جاتی ہیں, اسے دیکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ ماننے کو تیار نہیں. بالکل, دیکھیں اس میں جو ہے نا بیسک ہمارے پاس لوگوں میں جو ہے اویئرنیس کا بھی کافی زیادہ فقدان ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے بیسک اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ پولیو کی ویکسین ان کے بچوں کے لیے عمر بھر کی معذوری سے جو ہے محفوظ ان کو لگ سکتا ہے. تو اس میں جو ہے ہمیں تمام طبقات کے جو ہمارے پاس اعلیٰ فکر کے لوگ ہیں ان سب کو اس میں جو ہے ایک بھرپور تعاون کرنا چاہیے اور 1 پیج پر آنا چاہیے کہ ہم 1 پیج پر آ کر ہی ہم جو ہے اس پولیو کی بیماری کو اپنے ملک سے جو ہے ختم کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز کا میں اور بھی ایڈ کروں گی کہ ہمارے پاس جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ہمیں, اگر میں ایز اے مائکروبایولوجسٹ اس بات کو لوں تو ہمیں سب سے پہلے تو ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جہاں پر ہمارے پاس ابھی تک پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. اور دیکھیے دیہی علاقے جو ہے جہاں پر ہمارے پاس پولیو کیسز ابھی تک نظر آ رہے ہیں وہاں پر ایک جو ہے پولیو ویکسین کی جو مناسب ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے نا وہ ابھی تک ہم جو ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے نہیں کر پائے, کیونکہ اس طریقے کے وائرسز کی جو ویکسین ہوتی ہے اس کے لیے ایک کولڈ چین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور جب اس کی کولڈ چین ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کو ایک مناسب درجہ حرارت نہیں مل رہا ہوتا, اور پھر وہ ویکسین ہم جب ان بچوں کو پلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے میں نے ایکچولی اپنے پیڈیٹیشن سے بھی پوچھا تھا, انہوں نے بتایا کہ آپ کو کس طرح دیکھنا ہے کہ اس بوتل کے اوپر جو ہے وہ جامنی رنگ ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کون سا ٹیمپریچر ہے. صحیح ہے, دس از بیسک اویئرنیس جو ہم نے پھیلانی ہے. مجھے ڈاکٹر محسنہ بتائیے گا کہ پاکستان اس وقت کرونا سے بھی لڑ رہا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں پولیو, خسرہ, یرقان اور دیگر اس طرح کے امراض جو ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے, بچوں کو خسرے کے ٹیکے بھی نہیں لگائے جا رہے اور نہ ہی پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. سو یہ تو نہایت ہی خطرناک ہے یہ سب کچھ. دیکھیں میں ایک بات اس پہ تھوڑا سا آپ کے سوال کے جواب سے یہ پہلے کہنا چاہوں گی کہ پولیو پر بہت کام ہو رہا ہے. ایوری بڈی از آن 1 پیج. گورنمنٹ, ہم ڈاکٹرز, جو پاکستان کی پیڈیاٹرک جو ادر لوگ ہیں, جو گروپس ہیں, وہ سب ایک پیج پر ہیں اور اس چیز پر بہت اویئرنیس کریٹ کی جا رہی ہے.
بہت زیادہ اہم اچھے طریقے سے ہر جگہ اس نظام کو سسٹمیٹائز کیا گیا ہے، اور ہر لیول پر پولیو کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی سسپیکٹڈ بچہ بھی آ جاتا ہے تو پورے سب لوگ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کیس پورے طریقے سے فالو ہوتا ہے، اور اس کی پراپر ویکسینیشن اور پراپر جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے بٹ وہ ہونا ہی نہیں چاہیے نا آئیڈیلی ڈاکٹر صاحبہ. سن 2017 میں پولیو کے 8 کیسز ریکارڈ کیے گئے، 2018 میں 12، جبکہ 2019 میں ہم دیکھتے ہیں ایک بار پھر پولیو کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا. 147 ریکارڈ کیسز 2019 میں پورے ایئر میں 147 تھے، اور ابھی کووڈ میں حالانکہ 4 مہینے تک کیمپینز نہیں ہو سکی ہیں، ابھی ہمارے پاس 81 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 12 نومبر تک. اور انشاءاللہ اگر ہم یہ اگر پراپر ویکسینیشن جو شیڈیولز چل رہے ہیں، جو کیمپینز چل رہی ہیں، اس میں ماں باپ اپنے بچوں کو پراپرلی ویکسینیٹ کرائیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم اس کے ہاف تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ 4 مہینے ابھی کووڈ کی وجہ سے یہ پولیو مہم نہیں ہو سکی تھی. لیکن اب انشاءاللہ باقاعدہ SOPs کے ساتھ مہم شروع کر دی گئی ہے، اور ہم سب کو یہ امید ہے کہ اگلے سال ہم پولیو ہاف پہ پہنچ جائیں گے. بلکہ اس سال سندھ اور KPK میں اور پنجاب میں پچھلے سال کے نسبت کافی کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن بلوچستان میں تھوڑے کیسز بڑھ گئے ہیں جی بیکاز آف مینی ایشوز، مینی گراؤنڈ ریئلٹیز. تعداد 23 دکھائی دے رہی ہے بلوچستان کی، اور اس کے بعد سندھ اور خیبر پختونخوا میں 22 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں، جبکہ پنجاب میں 12 ہیں. بٹ یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، پوری دنیا میں کام ختم ہو گیا ہے. بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں نے صحیح کہا کہ پیرنٹس کی بھی اس میں تھوڑی سی ہمارے جو لیک آف ہمارے لوگ نہیں لگواتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کے پروگرام کی توجہ سے کہنا چاہوں گی کہ سب ویکسینیشن لگوائیں، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی شروع ہو گئی ہے، اور میزلز اور ڈپتھیریا ہمارے پاس، میں ایک بڑے ہاسپٹل میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوں، اور ہمارے پاس ڈپتھیریا کے کیسز بھی 2-3 آئے ہیں بیکاز آف دس لیک آف ویکسینیشن. اور ماں باپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی ویکسینیشن لگائی ہے، اور الحمدللہ وہ تمام بری بیماریوں سے محفوظ رہے ہیں. اور اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں تو یہ ڈپتھیریا، خسرہ اور پولیو سے ان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. بے شک. مگر ڈاکٹر سعیدہ آپ کو لگتا ہے ایک طرف تو اویئرنیس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے مقابلے میں افغانستان $187، انڈیا $287، ایران $180 ہر سال ایک شہری کے لیے صحت کے لیے خرچ کرتا ہے، مختص کیے جاتے ہیں. ہماری قومی پیداوار کا 1% سے بھی کم حصہ جو ہے وہ صحت کے لیے مختص ہے. تو صحت پر اتنا کم خرچ کرنے کی کیا ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے؟ بالکل. دیکھیں کہ صحت اور تعلیم دو ہمارے پاس ایک ایسے بیسک ادارے ہیں کہ جس سے کسی ملک کے جو ہمارے پاس معمار ہوتے ہیں ان کو جو ہے پروان چڑھایا جاتا ہے. اور جب صحت اور تعلیم میں ہی ہمارے پاس جو ہے اسپیشلی صحت کی اگر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، اگر ہم اسی پر ہی اتنا زیادہ لو بجٹ رکھیں گے تو پھر ہم صحت کے تمام اس پہ جو ہے پیرامیٹرز کو اچھے طریقے سے جو ہے کور نہیں کر سکیں گے. تو اس میں ہمیں جو ہے ایک تو تمام جو ہے اس میں چاہے آپ ریبیز کی ویکسین کی بات کر لیں، پولیو کی ویکسین کی بات کر لیں، وہ ہمارے پاس اس میں ہمیں اپنے بجٹ میں اضافہ کرنا ہے. اور پھر یہ کہ ان تمام چیزوں کی ہمارے پاس کی جو دستیابی ہر جگہ ہونی چاہیے، وہ چاہے دیہات کے کسی ہاسپٹل کی بات کریں یا ہم شہر کے کسی ہاسپٹل کی بات کریں، ہر جگہ یہ جو ایک بیسک ویکسینز ہوتی ہیں اور جو بنیادی ادویات ہوتی ہے وہ تمام لوگوں کی ایک تو پہنچ میں ہونی چاہیے، اور پھر ان کی مناسب دستیابی، یہ ایک بہت زیادہ لازمی فیکٹر ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعیدہ صدف اکبر موجود تھیں، ڈاکٹر محسنہ موجود تھیں. آپ سب سے اپیل خدا را ہم 2 ایشوز دیکھتے ہیں، ہر کسی کے پاس موبائل ہاتھ میں ہے. آپ ٹک ٹاک بھی کرتے ہیں، آپ انسٹاگرام بھی دیکھتے ہیں، آپ تفریح بھی اس موبائل کے تھرو کر لیتے ہیں، بڑے مزے کرتے ہیں، ٹاپ لیٹسٹ ڈرامہ دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو ابریسٹ رکھتے ہیں سارے ایشوز سے. خدا را تھوڑی سی ریسرچ کریے اگر آپ کے پاس یہ ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھے لکھے، آپ کو نہیں موقع ملتا، کسی سے بات کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ آگاہی لے سکیں کہ کس طرح اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے. ہر ماں، ہر باپ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر پہنانا چاہتا ہے، بہتر سے بہتر اس کی خوراک رکھنا چاہتا ہے، بہتر سے بہتر کوشش ہوتی ہے اس کی کہ اس کی تعلیم کی طرف تھوڑا خرچ ہو جائے. مگر صحت کے حوالے سے اپنی لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے آپ عمر بھر کی معذوری
माजूरी अपनी औलाद को तोहफे में दे दें, इसकी कोई मंतक नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म है, ये उम्र भर की माजूरी है। ये नन्हे बच्चों को सिर्फ फ़कत कतरे ना पिलाने की वजह से, प्रोपेगेंडे की वजह से ये ना कीजिए अपनी औलाद के साथ। पूरी ज़िंदगी भर वो इससे लड़ता रहेगा और ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये नहीं हो रहा, फ़कत पाकिस्तान में। इसको जहालत कह लीजिए, लैक ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए, हुकूमतों की तरफ से लैक ऑफ कमिटमेंट कहिए या एक्सपेंडिचर कहिए। द फैक्ट इज़ कि आपकी औलाद है, द बक स्टॉप्स एट यू, इट इज़ योर डिसीजन, फैसला आपका है। आपने अपने बच्चे को महफूज रखना है, उतना ही महफूज रखना है कि जितना आप उसके ओढ़ने बिछोने के ऊपर, उसकी तालीम के हवाले से आप घबराते हैं, काम करते हैं, उसका पेट भरा रहे, तो ये भी एक कतरे से वो ज़िंदगी भर के लिए महफूज रह सकता है पोलियो से। तो प्लीज़ आप बेदार शहरी की तरह, बेदार वालिदैन की हैसियत से ये फैसले करें। प्लीज़ ना कोशिश कीजिए कि आप प्रोपेगेंडा और जो आपको फीड किया गया उसकी वजह से आप गलत फैसले कर बैठें, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी का बोझ आपको उठाना पड़े। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।